कलसूम बकर को बता रही थी। अरनात के साथ मैं खुश भी रही और मेरे दिल में इंतकाम भी मौजूद रहा। वो कभी कभी मुझे बताया करता था कि सुल्तान अयूबी के जासूस भेस बदल कर आ जाते हैं और यहाँ के राज ले जाते हैं। उसने ये भी बताया था कि बड़ी ही हसीन सलीबी और यहूदी लड़कियां मुसलमानों के इलाकों में मुसलमानों तरह के नामों से ऊंचे रुतबों और ओहदे वाले हाकिमों को जाल में फांस लेती और उन्हें सलीब के मकासद के लिए इस्तेमाल करती हैं। अरनात मुझे इन लड़कियों की कहानियां सुनाया करता था। ये सुनकर मुझे कई बार ख्याल आया कि ये लड़कियां अपने मजहब के लिए अपनी आबरू कुर्बान कर देती हैं। अस्मत ही वो मोती है जिसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए औरत जान पर खेल जाती है, लेकिन ये लड़कियां इतनी बड़ी कुर्बानियां दे डालती हैं। मेरी आबरू तो लुट ही चुकी थी। मैंने इरादा कर लिया कि अपने मजहब के लिए कुर्बानी दूंगी, मगर मुझे मौका नहीं मिलता था। अब यहाँ आकर अरनात ने मुझे ऐसा राज दे दिया है जो सुल्तान अयूबी तक पहुँचना चाहिए। शायद खुदा ने मुझे इसी नेकी के लिए इस जहन्नम में भेजा था। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि इस खबर से सुल्तान अयूबी को कोई फायदा पहुँचेगा? बहुत ज्यादा, बकर बिन मोहम्मद ने कहा, लेकिन ये खबर तुम लेकर नहीं जाओगी। अगर तुम या हम दोनों यहाँ से गायब हो गए तो शहजादा अरनात फौरन समझ लेगा कि हम दोनों जासूस थे। इस तरह ये अपने मंसूबों में रद्द-बदल कर देंगे और हम सुल्तान तक जो खबर पहुँचाएंगे वो इसकी शिकस्त का बायस बन सकती है। इसका मतलब ये हुआ कि इतनी अहम खबर सुल्तान अयूबी तक नहीं पहुँच सकती। कुलसूम ने कहा। पहुँच सकती है और पहुँचाई भी जाएगी, बकर ने कहा, लेकिन करक वापस जाकर ये इंतजाम होगा। तुम जाओगे? कुलसूम ने पूछा। मैं यहाँ से भी भागना चाहती हूँ। मैं नहीं जाऊँगा, बकर ने कहा। तुम भी नहीं जाओगी। करक में मेरे साथी मौजूद हैं। खबरें ले जाने का काम उनकी जिम्मेदारी है। मेरा काम खबरें हासिल करना है। अब ये काम तुम करोगी। तुम्हारा काम खत्म नहीं हुआ, अभी शुरू हुआ है। मैं तुम्हें बताऊंगा कि सुल्तान को किस किस्म की मालूमात की जरूरत है। ये मालूमात तुम मुझे दोगी और मैं उन्हें दमिश्क तक पहुंचाऊंगा। तो मुझे इस जहन्नम में ही रहना पड़ेगा? कुलसूम ने उदास सा होकर पूछा। हाँ, बकर ने जवाब दिया, तुम्हें इस जहन्नम में और मुझे मौत के मुंह में मौजूद रहना पड़ेगा। कुलसूम, तुम्हें ये कुर्बानी देनी पड़ेगी। सुल्तान कहा करते हैं कि एक जासूस या एक छापामार अपनी पूरी फौज की फतह या शिकस्त का बायस बन सकता है, लेकिन जासूस हर लम्हा मौत के मुंह में खड़ा रहता है। जासूस जब दुश्मन के हाथ चढ़ जाता है तो फौरन कत्ल नहीं कर दिया जाता, इसे अजियतें दी जाती है, इसकी खाल आहिस्ता आहिस्ता उतारी जाती है, उसे मरने नहीं दिया जाता, उसे जीने भी नहीं दिया जाता, लेकिन अपने मजहब और अपने वतन के लिए किसी न किसी को अपनी जिंदा खाल उतरवानी ही पड़ती है। कौमों का नामो निशान इस वक्त मिटना शुरू होता है जब इनमें कुर्बानी का जज्बा खत्म हो जाता है। तुमने जहाँ 4 साल गुजार दिए हैं वहाँ 4 महीने और गुजार दो। तुम अब अरनात को अपना आका न समझो, उसके साथ पहले से ज्यादा मोहब्बत का इजहार करो, लेकिन दिल में ये समझो कि तुमने एक ऐसे जहरीले नाक पर कब्जा कर रखा है जो तुम्हारे हाथ से आज़ाद हो गया तो आलम इस्लाम को डस लेगा। मुझे बताओ, कुलसूम ने बेताब होकर कहा, खुदा के लिए मुझे बताते रहो कि मैं अपने खुदा के हुजूर किस तरह सुरखरू हो सकती हूँ। बकर ने उसे बताना शुरू कर दिया, उसे मुकम्मल हिदायत दी और कहा, सबके सामने ये जाहिर न होने देना कि मेरा और तुम्हारा कोई और ताल्लुक भी है। यहाँ हमारे जासूसों का सुराग लगाने वाले सलीबी जासूस भेस बदल कर घूमते फिरते हैं। ये भी याद रखो कि सिर्फ हम दोनों जासूस नहीं, हमारे और भी बहुत से साथी हैं। वो हर उस शहर में मौजूद है जहाँ सलीबी हुक्मरान और जर्नेल मौजूद हैं। इनमें एक से एक बहादुर और अक्लमंद है। दिल में खुशफहमी न रखना कि हम दोनों कोई बहुत बड़ा कारनामा कर रहे हैं। खुदा पर एहसान न करना, ये हमारा फर्ज है जो हमें अदा करना है। खुदा हमें कैसी ही अजियत में क्यों ना डाल दिया जाए। कुलसूम जब खैमागाह में अपने खैमे के सामने बग्गी से उतरी, उस वक्त वो शहजादी लिली थी और बकर बिन मोहम्मद सेबल था। कुलसूम जब बग्गी से उतर रही थी
इस वक्त सैबल बगी के पास खड़ा गुलामों की तरह झुका हुआ था। खेमे में गई तो अरनात एक नक्शे पर झुका हुआ था। कुलसूम ने उससे कहा कि वो सैर के लिए निकल गई और शिकार भी खेला था। क्या मारा? अरनात ने नक्शे से नजरें हटाए बगैर पूछा। कुछ भी नहीं, कुलसूम ने जवाब दिया। सब तीर खता हो गए, लेकिन जल्द ही शिकार मारने के काबिल हो जाऊंगी। ये कहकर वो भी नक्शे पर झुक गई। उसने पूछा, पेशकदमी का नक्शा है या दिफा का? पेशकदमी सलाहुद्दीन अयूबी करेगा, अरनात ने बेख्याली के आलम में कहा, और दिफा भी इसी को करना पड़ेगा क्योंकि हम उसे जाल में ला रहे हैं। इसका दम हम खत्म करके हम पेशकदमी करेंगे। हमें रोकने वाला कोई ना होगा। तुम अपने खेमे में जाओ लिली, मुझे बहुत कुछ सोचना है। आज रात हमारी जो कॉन्फ्रेंस होगी इसमें जंग का मंसूबा और नक्शा बनाया जाएगा। मुझे जो मशवरे देने हैं इनमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए। इसका नाम कुलसूम है और बकर बिन मोहम्मद इसके साथ है। वो अरनात का बगीबान है। सुल्तान अयूबी की इंटेलिजेंस का नायब सरबराह हसन बिन अब्दुल्ला उसे करक के जासूसों की भेजी हुई पूरी खबर सुना चुका था। सुल्तान अयूबी की आंखें लाल हो गई। उसने कहा, कौन बता सकता है कि हमारी कितनी बेटियां इन कुफार के कब्जे में हैं और इनकी अयाशी का जरिया बनी हुई हैं। मैं अरनात को नहीं बख्शूंगा। ख्याल रखना हसन, इस लड़की को वहां से निकालना है, लेकिन अभी नहीं। करक में हमारे जो आदमी हैं वो इसे मौजू वक्त पर निकाल लाएंगे, हसन बिन अब्दुल्ला ने कहा। अकरा का पादरी और ये सलीबी इत्तेहादी नासरा में 3 रोज रहे और उन्होंने प्लान और नक्शा तैयार कर लिया था। कुलसूम ने अरनात से सब कुछ मालूम कर लिया था और बकर को बता दिया। सलीबियों को भी सुल्तान अयूबी के कई राज मालूम हो गए थे। उनके जासूस मूसल, हलब, दमिश्क, काहिरा और हर जगह मौजूद थे। उन्होंने सलीबियों को सही इत्तलाएं भेजी थी। सलीबियों को ये भी पता चल गया था कि मिस्र से भी फौज आ रही है। सलीबियों को ये भी मालूम हो गया था कि सुल्तान अयूबी बहुत जल्दी पेशकदमी करने वाला है। लिहाजा उन्होंने दिफा में लड़ने फिर सुल्तान अयूबी को घेरे में लेने का प्लान तैयार किया था। इस मकसद के लिए उन्होंने मुख्तलिफ जगहों पर फौज खैमाजन कर दी थी। उन्हें अभी ये मालूम नहीं हुआ था कि सुल्तान अयूबी किधर से आएगा और मैदान जंग कौन सा होगा। अपने अंदाजे के मुताबिक उन्होंने सुल्तान अयूबी की फौज की नफरी, पयादा और सवार का हिसाब लगा लिया था। हसन बिन अब्दुल्ला ने करक से आए हुए अपने आदमी से तफसीली रिपोर्ट ली। इस जासूस ने कुलसूम और बकर के मुतालिक भी बताया। हसन बिन अब्दुल्ला ने ये रिपोर्ट सुल्तान अयूबी को दी। ये इत्तला उन तमाम इत्तलाओं की तस्दीक करती है जो हमें दूसरी जगहों के जासूसों ने भेजी हैं। सुल्तान अयूबी ने कहा, ये तो हमें पहले ही मालूम हो चुका है कि सलीबी मेरा इंतजार कर रहे हैं। अब करक की इत्तला ने इसकी तस्दीक कर दी है। इसमें नई बात यह है कि चंद एक सलीबियों ने इत्तेहाद कर लिया है और मुझे उनकी मुत्तहिदा फौज से लड़ना होगा। इसके अलावा ये इत्तला नहीं है कि जंगी ताकत कितनी है। इनके साथ 2200 नाइट होंगे। ये बिलाशुबा बहुत बड़ी ताकत है। नाइट सर से पांव तक ज़रा बख्तर में मलबूस और महफूज होता है। नाइटों के घोड़े आम जंगी घोड़ों की निस्बत ज्यादा ताकतवर और फुर्तीले होते हैं। मैं उन्हें गर्मियों के उरूज में लड़ाऊंगा और इन ज़रापोश नाइटों के साथ 8000 सवार होंगे, हसन बिन अब्दुल्ला ने कहा। पयादा फौज की तादाद 3000 से ज्यादा बताई गई है। मेरे लिए ये खबर नई है कि शाह आर्मीनिया की फौज भी सलीबियों के पास आ रही है। सुल्तान अयूबी ने कहा, ये सलीबियों की 30-32 हजार फौज के अलावा होगी। ये मिलाकर दुश्मन की नफरी 40,000 हो जाएगी। करक की इत्तला और दूसरी जगहों से आने वाली इत्तलाओं से यकीन हो गया है कि सलीबी दिफाई जंग लड़ेंगे और मुझे घेरे में ले लेंगे। इसके मुताबिक मेरा ये फैसला सही मालूम होता है कि मैं हतीन के मुजाफात में लड़ूंगा। इस इलाके से मैं अच्छी तरह वाकिफ हूँ। मेरे रफीको, अब वक्त आ गया है कि हम इस फर्ज की अदायगी के लिए निकल खड़े हों जो खुदाई जुल जलाल ने हमें सौंपा है। सुल्तान अयूबी ने दमिश्क में अपने बड़े कमरे में सालारों और नायब सालारों से खिताब करते हुए कहा, हम इक्तिदार के लिए आपस में लड़ने और मरने के लिए पैदा नहीं किए गए थे। हमने आपस में बहुत कश्त व खून कर लिया है। इस दौरान
دشمن نے ارض فلسطین میں اپنے پنجے گہرے اتار لیے ہیں۔ قوم نے ہمارے ہاتھ میں تلوار دی ہے اور اس اعتماد کے ساتھ دی ہے کہ ہم دشمنان دین کا خاتمہ کریں گے اور عرب کی مقدس سرزمین کو کفار کے ناپاک وجود سے پاک کریں گے۔ آپ کئی برسوں سے مسلسل لڑ رہے ہیں، لیکن اصل جنگ اب شروع ہو رہی ہے۔ اپنے ذہنوں میں اس جنگ کے مقصد کو تازہ کر لو۔ یہ فیصلہ کر لو کہ ہمیں ایک آزاد اور باوقار قوم کی حیثیت سے زندہ رہنا ہے اور ہمیں اپنے خدا کے عظیم مذہب کو کفار کی گھناؤنے سائے سے آزاد رکھنا ہے۔ ہمیں سلطنت اسلامیہ کو وہاں تک لے جانا ہے جہاں تک محمد بن قاسم لے گیا تھا اور جہاں تک طارق بن زیاد لے گیا تھا۔ ان کے بعد آنے والوں کا یہ فرض تھا کہ اللہ کا پیغام وہاں سے بھی آگے لے جاتے جہاں تک قوم کے یہ بیٹے لے گئے تھے، مگر اللہ کی سلطنت ایسی سکڑی کہ ہمارے دین کے دشمن ہمارے گھر میں آن بیٹھے ہیں اور وہ خانہ کعبہ اور روضہ مبارک کو مسمار کرنے کے منصوبے بنائے ہوئے ہیں۔ یہ کیوں کر ممکن ہوا؟ جہاں بادشاہی کا جنون دماغوں پر قابض ہوتا ہے وہاں سرحدیں سکڑتی ہیں اور تخت و تاج کی خاطر امراء اپنے مذہب اور اپنی غیرت کو بھی ترک کر دیا کرتے ہیں۔ ہمارے زوال کا باعث تخت و تاج کا نشہ اور زر و جواہرات کی محبت ہے۔ کہاں وہ وقت کہ ہم دنیا پر چھا گئے تھے اور کہاں ہمارا وقت کہ دنیا ہم پر چھا گئی ہے اور ہم آخرت کو فراموش کیے بیٹھے ہیں۔ ہم میں دوست اور دشمن کی پہچان نہیں رہی۔ عسکری جذبے پر فانی دنیا کی جھوٹی لذتوں کا جادو چل گیا ہے۔ یاد رکھو میرے رفیقو، میں آپ کو کئی بار کہہ چکا ہوں کہ قوم کی قسمت تلوار کی نوک سے لکھی جاتی ہے اور یہ تحریر ان مجاہدوں کی ہوتی ہے جن کے ہاتھ میں تلوار ہوتی ہے۔ جب سالار تخت پر بیٹھ کر سر پر تاج رکھ لیتے ہیں تو ان کے ہاتھوں میں طاقت نہیں رہتی کہ تلوار نیام سے باہر کھینچ سکے۔ ان کے دلوں میں اپنے عقیدے اور اپنی قوم کے وقار کے تحفظ کا جذبہ نہیں رہتا۔ پھر مذہب کا استعمال یہی رہ جاتا ہے کہ اپنی رعایا کو مذہب کے نام پر دھوکے دو اور دشمن کے ساتھ درپردہ دوستی کر لو کہ آرام سے اللہ کے نیک اور سادہ بندوں پر حکومت کر سکو۔ ہم آج اسلام کی عظمت کی خاطر صرف اس لیے گھروں کو خیرباد کہنے اور دشمن پر ٹوٹ پڑنے کے قابل ہوئے ہیں کہ ہم نے اقتدار کے پجاریوں کو ختم کر دیا ہے۔ ہم نے آستین کے سانپوں کا سر کچل ڈالا ہے۔ اگر ہم ہار گئے تو اس کی وجہ اس کے سوا اور کوئی نہیں ہو سکتی کہ ہماری نیت میں فتور تھا۔ سلطان ایوبی ایسی جذباتی اور لمبی تقریر کرنے کا عادی نہیں تھا، لیکن جس مہم کے لیے وہ نکل رہا تھا اس کے لیے سب کو ذہنی اور روحانی طور پر تیار کرنا ضروری تھا۔ یہ اس کے وفادار اور قابل اعتماد سالار اور نائب سالار تھے۔ ان میں مظفر الدین جیسا قابل اور دلیر سالار بھی تھا جو کسی وقت میں اس کا ساتھ چھوڑ کر اس کے مخالف کیمپ میں چلا گیا اور اس کے خلاف لڑا بھی تھا۔ اس کے ساتھ تقی الدین اور افضل الدین، فرخ شاہ اور ملک العادل جیسے سالار بھی تھے جو اس کے اپنے خاندان اور اپنے خون کے رشتے کے تھے۔ سالار ککبوری اس کا دست راز تھا۔ ان میں کوئی بھی ایسا نہیں تھا جو فنی، تکنیکی اور جذباتی لحاظ سے کمتر ہوتا، لیکن سلطان ایوبی پہلی بار ارض فلسطین میں حملے کے لیے جا رہا تھا اور اس کی منزل بیت المقدس تھی۔ یہ مہم آسان نہیں تھی۔ صلیبیوں کی جنگی قوت بھی زیادہ تھی اور برتر بھی۔ صلیبیوں کو یہ فائدہ حاصل تھا کہ انہیں دفاع میں اپنی زمین پر لڑنا تھا جہاں انہیں رسد کا کوئی مسئلہ درپیش نہیں تھا اور وہ اپنے مستقر کے قریب تھے۔ سلطان ایوبی اپنے مستقر سے دور جا رہا تھا جہاں تک رسد کے راستے مخدوش تھے۔ جنگی فنون کے مطابق زیادہ دشواریاں حملہ آور کو پیش آتی ہیں اور حملہ آور کی نفری دشمن سے اگر 100 گنا نہیں تو دگنی ضرور ہونی چاہیے، مگر سلطان ایوبی کی نفری کم تھی۔ اسے یہی یقین تھا کہ یہ جنگ بہت طول پکڑے گی اور گھروں کو واپس آنا ممکن نہیں ہوگا۔ اس لیے اس نے یہ ضروری سمجھا کہ اپنے سالاروں کو بتا دے کہ وہ طارق بن زیاد اس کاروائی کو ذہن میں رکھیں جس میں اس نے بحیرہ روم پار کر کے کشتیاں جلا ڈالی تھی کہ واپسی کا خیال ہی ذہن سے نکل جائے۔ قاضی بہاؤالدین شداد نے اپنی یادداشتوں بعنوان سلطان صلاح الدین ایوبی پر کیا افتاد پڑی میں لکھا ہے
سلطان کا عقیدہ یہ تھا کہ خدا نے کفار کے خلاف لڑنے کا جو حکم دیا ہے یہ اس کا فرض اولین ہے جسے دنیا کے ہر کام اور ہر فرض پر فوقیت حاصل ہے۔ کفار سے لڑنا اور اللہ کی حکمرانی قائم کرنا اس کا ایسا فرض ہے جو خدا کے حکم سے اسے سونپا گیا ہے۔ زیادہ سے زیادہ ملکوں کو اللہ کی سلطنت میں شامل کرنا اور بنی نوع انسان کو اطاعت الہی کی طرف لانا۔ اس نے تمام فوجوں کو جہاں جہاں وہ تھی ایشترا کے مقام پر جمع ہونے کا جو حکم بھیجا، اس میں اللہ کے حکم کے الفاظ بھی لکھے۔ سلطان ایوبی کی نظریں مستقبل کی تاریکیوں میں جھانک رہی تھی۔ اس نے حطین کے مقام کو میدان جنگ بنانے کا فیصلہ کیا تھا۔ حطین فلسطین کا ایک گمنام سا گاؤں تھا، لیکن سلطان ایوبی نے اسے وہ عظمت بخشی کہ عیسائی دنیا کے جنگی مبصر آج بھی تجزیہ کرتے نظر آتے ہیں کہ صلیبی جنگوں کے اس ہیرو نے کس قسم کی چالوں اور اسٹریٹجی سے اتنے طاقتور اور برتر اسلحہ والے دشمن کو ایسی شرمناک شکست دی تھی کہ صلیبیوں کے ایک کے سوا باقی تمام حکمران جنگی قیدی ہو گئے تھے۔ جنگی علوم کی باریکیاں سمجھنے والے مبصروں اور مورخوں نے سلطان ایوبی کی دیگر خوبیوں کے علاوہ اس کے انٹیلیجنس اور کاؤنٹر انٹیلیجنس اور کمانڈو آپریشن کو خراج تحسین پیش کیا ہے۔ یہ ہے بھی حقیقت کہ بکر بن محمد جیسے جاسوس اپنی جانیں موت کے منہ میں رکھ کر اہم معلومات حاصل کر رہے تھے اور سلطان ایوبی تک پہنچا رہے تھے۔ کلثوم جیسی مظلوم لڑکیاں شاہانہ زندگی اور عیش و عشرت کو ٹھکرا کر اپنے طور پر اسلامی فوج کی مدد کر رہی تھی۔ تاریخ ان گمنام غازیوں اور شہیدوں کے نام بتانے سے قاصر ہے جنہوں نے پس پردہ اور زمین دوز جہاد کیا اور حطین کو تاریخ اسلام کی عظمت کا نشان بنا دیا۔ سلطان ایوبی ہمیشہ جمعہ کے مبارک دن لڑائی کے لیے کوچ کیا کرتا تھا کہ یہ قبولیت کا دن ہے۔ اس مبارک روز ہر مسلمان خدا کے حضور جھکا ہوا ہوتا ہے، اور جب سپاہی اپنی قوم کو عبادت میں مصروف چھوڑ کر جہاد کے لیے نکلتا ہے تو ساری قوم کی دعائیں اس کے ساتھ ہوتی ہیں۔ حطین کو کوچ کرنے کے لیے بھی اس نے جمعے کے دن کا انتخاب کیا۔ یہ 15 مارچ 1187 کا دن تھا۔ اس نے فوج کا صرف ایک حصہ ساتھ لیا اور کرک کے قریب جا کر خیمہ زن ہوا۔ صلیبی جاسوسوں نے فوراً اپنی اتحادی فوج کو خبر پہنچا دی کہ سلطان ایوبی کرک کے قریب خیمہ زن ہو گیا ہے۔ اس سے یہ مطلب لیا گیا کہ وہ کرک کا محاصرہ کرے گا، لیکن اس کا مقصد یہ تھا کہ مصر اور شام کے قافلے حج کعبہ سے واپس آ رہے تھے، ان پر کرک کے قریب ہی حملے ہوا کرتے تھے۔ والی کرک شہزادہ ارنات اس معاملے میں بڑا ہی بدنیت تھا۔ سلطان ایوبی ان قافلوں کو خیریت سے وہاں سے گزارنے کے لیے اس علاقے میں چلا گیا تھا۔ اس کے علاوہ اس کا مقصد یہ بھی تھا کہ صلیبیوں کو دھوکہ دے اور وہ اپنا دفاع پھیلا دینے پر مجبور ہو جائیں۔ اس نے اپنے سالاروں کو بتا دیا کہ قافلہ گزار کر وہ کہاں جائے گا۔ کرک کے محل میں تو جیسے زلزلہ آ گیا تھا۔ شہزادہ ارنات کو نصف شب کے بعد جگا کر بتایا گیا کہ کوئی بہت بڑی فوج شہر سے کچھ دور خیمے گاڑ رہی ہے۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھا۔ یہ سلطان ایوبی کے سوا کون ہو سکتا تھا؟ کلثوم اس کی خوابگاہ میں تھی۔ وہ ارنات کے ساتھ دوڑتی شہر کے بڑے دروازے کی اوپر والی دیوار پر گئی۔ وہاں سے سینکڑوں مشعلیں نظر آ رہی تھی۔ زیادہ تر مشعلیں متحرک تھی۔ خیمے گاڑے جا رہے تھے۔ رات کی خاموشی میں گھوڑوں کے ہنہنانے کی آوازیں صاف سنائی دے رہی تھی۔ ارنات نے اپنی فوج کو محاصرے میں لڑنے کے لیے دیواروں پر مورچہ بند کر دیا۔ دروازوں پر دفاعی انتظامات مضبوط کر دیے گئے۔ ارنات بھاگ دوڑ رہا تھا۔ اسے کلثوم کا کوئی خیال نہیں تھا۔ کلثوم واپس گئی تو ارنات کا محافظ دستہ بیدار ہو کر حکم کا منتظر کھڑا تھا، اور ایک جگہ وہ شاہی بگی کڑی تھی جس پر کلثوم ناصرہ سیر کے لیے گئی تھی۔ اس کے پاس بکر بن محمد چاقو چوبند کھڑا تھا۔ وہاں ہر آدمی اپنی ڈیوٹی پر پہنچ گیا تھا۔ کلثوم نے حکم کے لہجے میں بکر سے کہا، سیبل بگی ادھر لاؤ۔ بکر بگی لایا تو کلثوم اس میں بیٹھ گئی اور اسے کسی طرف سے لے گئی۔ ارنات کے حرم کی عورتیں بھی جاگ کر باہر آ گئی تھی۔ انہوں نے کلثوم کو، جو ان کے لیے پرنسز للی تھی، بگیبان کو حکم دیتے اور بگی میں بیٹھ کر جاتے دیکھا تو ان میں سے ایک نے دانت پیس کر کہا، یہ بدبخت کسی مسلمان کی اولاد اپنے آپ کو ملکہ سمجھنے لگی ہے، اسے ٹھکانے لگانا ہی پڑے گا۔ وقت آ گیا ہے
دوسری نے کہا صلاح الدین ایوبی کا محاصرہ بہت خوفناک ہوتا ہے، وہ آگ پھینکے گا، منجنیقوں سے پتھر پھینکے گا، اندر بگدڑ اور تباہی مچے گی، اور یہ وقت ہوگا جب ہم اس مچڑی ڈائن کو ٹھکانے لگا دیں گی۔ تمہارا چاہنے والا وہ جرنیل بھی تو کچھ نہیں کر سکا، تیسری نے کہا۔ اور بہت ہیں کچھ کرنے والے، اس نے جواب دیا، کل شام تک شہر کی حالت دیکھنا، پھر شہزادہ ارناط کسی اور شہزادی لیلی کو تلاش کرے گا۔ اس وقت کلثوم نے بگھی ایک اندھیری جگہ رکوا رکھی تھی۔ بکر بگھی کے ساتھ کھڑا تھا۔ کلثوم اسے پوچھ رہی تھی، ہمارے آدمی اندر سے کوئی دروازہ کھولنے کا انتظام کر سکیں گے؟ کوشش کی جائے گی، بکر نے کہا۔ اگر یہ فوج ہماری ہے تو میں حیران ہوں کہ ہمیں پہلے اطلاع کیوں نہیں دی گئی تھی۔ سلطان ایوبی ایسی غلطی نہیں کیا کرتے۔ مجھے کچھ شک ہے، یہ صبح پتہ چلے گا کہ یہ کس کی فوج ہے۔ کیا ہم یہاں سے فرار ہو سکیں گے؟ کلثوم نے پوچھا۔ حالات پر منحصر ہے، میں اس افراتفری میں ارناط کو آسانی سے قتل کر سکتی ہوں۔ ایسی حرکت نہ کرنا، بکر بن محمد نے کہا۔ فوج شہر میں داخل ہو گئی تو ہم نظر رکھیں گے کہ وہ فرار ہونے کی کوشش نہ کرے۔ کوئی نئی خبر؟ ارناط سلطان ایوبی کو دیکھ رہا تھا کہ کس طرف سے پیش قدمی کرتا ہے۔ کلثوم نے کہا، اب حالات کچھ اور ہو گئے ہیں۔ پہلے کہتا تھا کہ وہ اپنی فوج کے ساتھ جھیل گیلیلی کو جا رہا ہے۔ زیادہ دیر نہ رکو، بکر نے کہا، چلو واپس چلیں۔ صبح طلوع ہوئی تو کرک کی دیواروں پر دور مار کمانوں والے تیر انداز مستعد کھڑے تھے۔ پتھر اور آگ کی ہانڈیاں پھینکنے والی منجنیقیں نصب ہو چکی تھی۔ فوج تیاری کی حالت میں کھڑی تھی اور شہزادہ ارناط دیوار پر کھڑا سلطان ایوبی کی فوج کو دیکھ رہا تھا۔ یہ یقین ہو گیا کہ یہ سلطان ایوبی کی فوج ہے۔ یہ معلوم نہ ہو سکا کہ سلطان خود بھی ساتھ ہے، مگر اس فوج میں محاصرے والی کوئی حرکت اور سرگرمی نہیں تھی۔ خیمے لگے ہوئے تھے اور سپاہی روزمرہ معمول میں لگے ہوئے تھے۔ یہ دن گزر گیا، پھر 5-6 دن گزر گئے۔ ارناط پر انتظار اور اضطراب کی کیفیت طاری رہی۔ اسے جو نظر نہیں آ رہا تھا وہ یہ تھا کہ رات کو سلطان ایوبی نے اپنے گھڑ سوار چھاپا مار اس راستے پر دور تک پھیلا دیے تھے جن پر حجاج کے قافلوں کو گزرنا تھا۔ چند دنوں بعد پہلا قافلہ آتا نظر آیا۔ یہ مصر کا قافلہ تھا۔ گھڑ سوار اس کے ساتھ ہو گئے۔ قافلہ سلطان ایوبی کی خیمہ گاہ کے قریب پہنچا تو سلطان دوڑ کر آگے بڑھا اور حجاج سے مصافحہ کیا۔ اس نے عقیدت اور احترام سے سب کے ہاتھ چومے اور اپنی خیمہ گاہ میں انہیں آرام اور کھانے کے لیے روکا۔ اس کے چھاپا مار دور تک حجاج کے ساتھ گئے۔ ایک ہی روز بعد شامی حجاج کا قافلہ بھی آ گیا۔ اس کا بھی سلطان ایوبی نے استقبال کیا، کھانا کھلایا اور اپنے حفاظتی انتظامات میں اسے رخصت کیا۔ اتنے دن کرک کے اندر صلیبی فوج تیاری کی حالت میں رہی اور شہر پر خوف طاری رہا۔ سلطان ایوبی کے جاسوس اپنی سرگرمیوں میں مصروف رہے۔ ایک صبح ارناط کو اطلاع ملی کہ سلطان ایوبی کی فوج جا رہی ہے۔ ارناط اس کے سوا کچھ بھی نہ دیکھ سکا کہ حجاج کے دونوں قافلے سلطان ایوبی کی فوج کی حفاظت میں گزر گئے ہیں۔ سلطان ایوبی کی صرف جاسوسوں کو معلوم تھا کہ اصل قصہ کیا تھا۔ اس نے کوچ سے پہلے انہیں اطلاع بھجوا دی تھی کہ فوج کہیں اور جا رہی ہے اور وہ یعنی جاسوس ارناط کی نقل و حرکت کی اطلاعیں دیتے رہے۔ 27 مئی 1187 یعنی 17 ربیع الاول کے روز سلطان اشتر کے مقام پر جا خیمہ زن ہوا۔ وہاں مصر اور شام کی فوجیں اسے جا ملی۔ اس کا سب سے بڑا بیٹا الملک الافضل جس کی عمر 16 سال تھی ایک مشہور سالار مظفر الدین کے ساتھ جا ملا۔ اس طرح اس کی ساری فوج جمع ہو گئی۔ اس نے تمام سالاروں نائب سالاروں کو آخری ہدایات کے لیے جمع کیا اور کہا، میرے رفیقو، اللہ تمہارا مددگار ہو۔ دلوں سے اپنے عزیزوں اور اپنے گھروں کا خیال نکال دو اور دلوں میں قبلہ اول کو بسا لو اور دلوں میں خدائے ذوالجلال کا اسم مبارک نقش کر لو جس نے ہمیں یہ سعادت بخشی ہے کہ قبلہ اول کو آزاد کرائیں اور اپنی بیٹیوں کی بے عزتی کا انتقام لیں جو کفار کے ہاتھوں بے آبرو ہوئیں۔
اب ہم جو بات کریں گے وہ حقیقت کی کریں گے۔ ہماری تعداد دشمن کے مقابلے میں کم ہے اور آپ کا مقابلہ 7 صلیبی بادشاہوں کی متحدہ فوج کے ساتھ ہے، جس میں 2200 سر سے پاؤں تک زرہ بختر میں ڈوبے ہوئے نائٹ ہے۔ ان کی دوسری فوج نیم زرہ پوش ہے۔ اس فوج کو یہ سہولت حاصل ہے کہ اپنے مستقر کے قریب ہے اور یہ سارا علاقہ اس کا اپنا ہے، جہاں اسے رسد کی کوئی دشواری نہیں ہوگی۔ ہمیں 2 جنگیں لڑنی ہے، ایک براہ راست دشمن کے خلاف اور دوسری ان دشواریوں کے خلاف جو ہمیں درپیش ہیں۔ یہ دشواریاں دشمن کی طرف منتقل کرنی ہیں۔ اس نے نقشہ پھیلا کر اپنی تلوار کی نوک سے سب کو بتایا کہ اس کا میدان جنگ کون سا ہوگا۔ جو سالار اس جگہ سے واقف تھے انہوں نے چونک کر سلطان ایوبی کی طرف دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں حیرت تھی۔ سلطان ایوبی ان کے استجاب کو سمجھ گیا اور مسکرایا۔ یہ حتین کے مضافات کا میدان ہے، اس نے کہا۔ آپ سوچ رہے ہیں کہ یہ زمین سوکھے ہوئے درخت کی کھال کی طرح خشک، اونچی نیچی اور موسم کی بہرحمی سے کٹی پھٹی ہے، اور یہ زمین اتنی پیاسی ہے کہ انسانوں اور ہمارے گھوڑوں کا خون پی جائے گی۔ آپ نے دیکھا نہیں کہ اس کے ارد گرد اونچی نیچی ٹیکریاں ہیں؟ ہاں، یہ سب بے آب و گیا اور پیاسی ہیں۔ یہ لوہے کی طرح تپ رہی ہیں۔ آپ کی آنکھوں میں جو سوال ہے وہ میں سمجھ سکتا ہوں۔ وہ کون سی فوج ہے جو اس جہنم نما علاقے میں لڑے گی؟ وہ ہماری فوج ہوگی۔ آپ کے ہلکے پھلکے سواروں کے دستے یہاں تتلیوں کی طرح اڑتے پھریں گے، اور وہ لوہے کے لباس میں ملبوس نائٹوں اور نیم زرہ پوش صلیبی سواروں کو نچاتے پھریں گے۔ دشمن کے یہ سوار پیادہ لوہے کی تپش سے بہت جلدی پیاس سے بے حال ہو جائیں گے، اور لوہے کا وزن انہیں اتنی پھرتی سے حرکت نہیں کرنے دے گا جس تیزی سے ہمارے سوار بھاگے دوڑیں گے۔ آپ جانتے ہیں کہ میں ہر کاروائی جمعے کے مبارک روز کیا کرتا ہوں۔ میں اس وقت آگے بڑھوں گا جب مسجدوں میں قوم خطبہ سن رہی ہوگی۔ یہ وقت قبولیت کا ہوتا ہے۔ میں نے ہر قصبے اور ہر گاؤں میں اطلاعیں بھجوا دی تھی کہ جمعے کے روز دعاؤں میں اپنے ان مجاہدین کو شامل رکھا کرے جو جمعہ کی نماز سے محروم ہو کر میدان جنگ میں زخمی ہو کر گرتے ہیں، اٹھتے ہیں اور جمعہ نہ پڑھ سکنے کا خراج لہو کے نذرانوں سے ادا کرتے ہیں۔ یہ وہ وقت ہوگا جب سورج سر پر ہوگا اور لوہے کو بھٹی کی طرح گرم کر دے گا۔ اور یہ دیکھو، یہ گلیلی کی جھیل ہے اور یہ دریا ہے۔ اس نے تلوار کو چھڑی کی طرح نقشے پر مار مار کر بتایا۔ اور یہ واحد تالاب ہے جس میں پانی ہے، باقی تمام تالاب خشک ہو گئے ہیں۔ یہ وہ مہینہ ہے جسے صلیب کے پجاری جون کہا کرتے ہیں۔ ہمیں پانی اور دشمن کے درمیان آنا ہے۔ میں الفاظ میں دشمن کو پانی سے محروم کر چکا ہوں۔ اس کو عملی طور پر پیاسا مارنا آپ کا کام ہے۔ دشمن حتین کے میدان میں لڑنے سے گریز کرے گا، میں اسے یہیں لڑاؤں گا۔ فوج کو میں نے 4 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ مظفر الدین اور میرا بیٹا الافضل ہم میں نہیں ہے۔ وہ ایک حصے کو ساتھ لے کر دریائے اردن جھیل گلیلی کے جنوب سے پار گئے ہیں۔ یہ دستے تبور یعنی جبل طور تک پہنچیں گے، شاید پہنچ چکے ہوں گے۔ یہ ایک دھوکہ ہے جو میں دشمن کو دے رہا ہوں۔ اس نے فوج کے باقی 3 حصوں کی تفصیلات اور ان کے مشن بتائے۔ ان 3 میں سے ایک حصہ مین باڈی اپنی کمان میں رکھا۔ مورخین کے مطابق یہی حصہ ریزرو اور ٹاسک فورس کے طور پر استعمال کرنا تھا۔ یہ فیصلہ کن کارروائی کے لیے تھا۔ ان حصوں کو مختلف مقامات سے دریا پار کرایا گیا۔ صلیبی اپنے مخبروں اور دیکھ بھال کے دستوں کے ذریعے یہ نقل و حرکت دیکھ رہے تھے، لیکن یہ نہ سمجھ سکے کہ سلطان ایوبی کا پلان کیا ہے۔ سلطان ایوبی نے جھیل گلیلی کے مغربی کنارے پر تبریا کے مقام پر ایک پہاڑی پر جا ڈیرے ڈالے۔ صلیبیوں کو ایک اور دھوکہ بھی ہوا۔ سلطان ایوبی اکثر چھاپہ مار قسم کی جنگ لڑا کرتا تھا، شب خون زیادہ مارتا تھا، کم سے کم نفری سے دشمن کی زیادہ تعداد پر ضرب لگاؤ اور بھاگو کے اصول پر حملے کرتا اور دشمن کو پھیلا دیتا تھا۔ صلیبی اس کی اسی جنگ کے لیے تیار تھے۔ اس کی فوج کا جو حصہ مظفر الدین اور الافضل کی زیر کمان دریا پار کر گیا تھا، اس نے صلیبیوں کی فوج کی چوکیوں یعنی آؤٹ پوسٹوں پر شب خون مارنے شروع کر دیے تھے۔ اس سے صلیبیوں کو یہ دھوکہ ہوا
کہ سلطان ایوبی اپنے مخصوص انداز سے لڑے گا، لیکن اب اس نے کوئی اور ہی انداز سوچ رکھا تھا۔ چھاپا ماروں کو اس نے حسب معمول وہی مشن دیے جو ہر جنگ میں انہیں دیا کرتا تھا۔ صلیبی فوج قلعہ بندیوں میں تھی اور باہر بھی تھی۔ سلطان ایوبی نے تیز رفتاری سے فوج کو اس طرح ڈپلائی کیا کہ جھیل گیلیلی اور جو ایک دو پانی کے تالاب تھے وہ اس کے قبضے میں آ گئے۔ صلیبیوں کی فوج کے ایک حصے فرنگیوں نے سیفوریا کے مقام پر اجتماع کیا، لیکن سلطان ایوبی آگے بڑھ کر مقابلہ کرنے کے بجائے تبریا کے مقام پر رکا رہا۔ وہ صلیبیوں کو حطین کے قریب لانا چاہتا تھا۔ صلیبی آگے آتے نظر نہ آئے تو اس نے پیادہ دستے ذرا سا آگے بڑھا دیے اور خود ہلکا رسالہ لے کر تبریا پر حملہ کر دیا اور حکم دیا کہ تبریا کو تباہ و برباد کر کے شہر کو آگ لگا دی جائے۔ اس حکم پر عمل کیا گیا۔ تبریا کا قلعہ ذرا ہٹ کر تھا، فوج قلعے میں تھی۔ شہر کو بچانے کے لیے فوج قلعے سے نکل کر شہر کو روانہ ہوئی۔ سلطان ایوبی نے اس کا راستہ روک لیا۔ سلطان ایوبی نے اپنی فوج کے دوسرے حصے مختلف سمتوں کو روانہ کر دیے تھے۔ صلیبیوں کی فوج جو قلعے سے آئی تھی، اس کی کمان شاہ ریمانڈ کے ہاتھ میں تھی۔ تبریا کی ٹیکریوں پر اس کی اور سلطان ایوبی کی آمنے سامنے کی لڑائی ہوئی۔ قاضی بہاؤالدین شداد اس لڑائی کا آنکھوں دیکھا حال ان الفاظ میں بیان کرتا ہے۔ دونوں فوجوں کے سواروں نے ایک دوسرے پر ہلا بولا۔ ہراول دستے کے سوار تیر چلاتے آ رہے تھے، پھر پیادہ دستوں کو بھی میدان میں اتار دیا گیا۔ صلیبیوں کو موت نظر آنے لگی تھی اور مسلمانوں کو پیچھے دریا اور سامنے دشمن نظر آ رہا تھا۔ پیچھے ہٹنے کے لیے ان کے پاس کوئی جگہ نہیں تھی، اس لیے دونوں فوجیں اتنے قہر سے لڑی جس کی مثال تاریخ پیش نہیں کر سکتی۔ سارا دن لڑائی جاری رہی۔ رات مسلمان چھاپا ماروں نے دشمن کو پریشان رکھا۔ دشمن کی فوج اور گھوڑے پیاسے تھے، لیکن پانی پر مسلمان قابض تھے۔ چھاپا مار دشمن کو پانی کی تلاش میں جانے بھی نہیں دیتے تھے۔ اگلے روز صلیبیوں نے ٹیکریوں پر چڑھ کر لڑائی لڑی۔ مسلمان آگے بڑھ کر حملے کرتے تھے، مگر صلیبی بلندیوں سے فائدہ اٹھا رہے تھے۔ مسلمانوں کا رسالہ چونکہ ہلکا تھا، اس لیے انہوں نے ٹیکریوں کا گھیرا کر کے اوپر چڑھنا شروع کیا۔ پیادہ تیر اندازوں نے ان کے سروں کے اوپر سے تیر برسائے۔ اتنے میں صلیبیوں نے دیکھا کہ ان کے کمانڈ کا جھنڈا نظر نہیں آ رہا۔ یہ فوراً ہی معلوم ہو گیا کہ ان کا بادشاہ شاہ ریمانڈ میدان جنگ سے بھاگ گیا ہے، حالانکہ اس نے صلیب اعظم پر ہاتھ رکھ کر اپنے اتحادیوں کا وفادار رہنے اور پیٹھ نہ دکھانے کا حلف اٹھایا تھا۔ مورخ لکھتے ہیں کہ صلیب اعظم حطین کی اس جنگ میں ساتھ لائی گئی تھی۔ صلیبیوں کے بھاگنے کے راستے مسدود ہو چکے تھے، وہ اب دفاعی جنگ لڑ رہے تھے۔ بلندیاں ان کی مدد کر رہی تھی۔ یہ دن بھی گزر گیا۔ مسلمان فوج نے بے انداز خشک گھاس اور لکڑیاں جمع کر کے صلیبیوں کے ارد گرد آگ لگا دی تھی۔ رات کو سلطان ایوبی کی فوج گھاس اور لکڑیاں جمع کرتی اور آگ تیز کرتی رہی۔ دن بھر کے پیاسے اور تھکے ہوئے صلیبی ٹیکریوں پر جھلسنے لگے۔ ان میں سے ایک دستے نے بھاگنے کی کوشش کی، لیکن مسلمانوں نے ان میں سے کسی ایک کو بھی زندہ نہ جانے دیا۔ دوسرے دن صلیبی فوج نے ہتھیار ڈال دیے اور جرنیلوں سمیت سلطان ایوبی کی قید میں آ گئی۔ سلطان ایوبی کی فوج کے دوسرے تین حصے مختلف جگہوں پر اس قسم کی جنگ لڑ رہے تھے کہ کبھی صلیبیوں کے پہلوؤں پر حملہ کرتے اور نکل جاتے اور کبھی عقب پر حملہ کر کے ادھر ادھر ہو جاتے۔ ایک دو پیادہ دستے اس انداز سے دشمن کے سامنے رہے کہ آگے بڑھتے اور پیچھے ہٹ آتے۔ اس طرح دشمن حطین کے میدان میں آ گیا، مگر اس وقت تک وہ اور اس کے گھوڑے پیاس سے ادموے ہو چکے تھے۔ 3 جولائی 1187 کے روز سلطان ایوبی نے اپنے پلان کی اس کڑی پر کارروائی شروع کی جو اس نے حطین کے لیے بنایا تھا۔ یہ بھی جمعے کا مبارک دن تھا۔ اس سے پہلے سے جاسوسوں نے، جن میں کلثوم اور بکر قابل ذکر ہے، یہ بتا دیا تھا کہ 7 صلیبیوں نے اتحاد کر لیا ہے، لہٰذا سلطان ایوبی کی جنگی طاقت جو تھی سو تھی۔ اس نے اپنی چالوں، فوج کی تقسیم، چھاپا ماروں کے استعمال، دیکھ بھال کے انتظام اور میدان جنگ میں برق رفتار نقل و حرکت کے انداز میں رد و بدل اور کارگر طریقے اور داؤ پیچ سوچ لیے تھے۔ دشمن کو وہ بڑی خوبی سے حطین میں لے کر آیا تھا۔ ارد گرد کی قلعہ بندیوں اور آبادیوں پر وہ قابض ہو چکا تھا۔
پانی اس کے قبضے میں تھا اور اب موسم کا قہر اس کے حق میں تھا۔ دشمن جب حطین میں آیا تو وہ جان نہ سکا کہ وہ سلطان ایوبی کی نہایت خوبی سے تقسیم اور ڈپلائی کی ہوئی فوج کے نرغے میں آ گیا ہے۔ سلطان ایوبی کے چھاپا ماروں نے دشمن کی دیکھ بھال کی چوکیوں اور گشتی جیشوں، آؤٹ پوسٹوں اور رسد کے لیے قیامت بپا کر رکھی تھی۔ رات کو وہ دشمن کو نہ آرام کرنے دیتے تھے، نہ جرنیلوں کو سوچنے کی مہلت دیتے تھے۔ 4 جولائی 1187 کے روز سلطان ایوبی کی فوج کے درمیانی حصے نے آمنے سامنے حملہ کیا۔ ٹیکریوں کی وجہ سے میدان جنگ تنگ تھا۔ صلیبی ادھر ادھر سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے تو مسلمانوں کا لائٹ رسالہ حرکت میں آ جاتا۔ تیر انداز بلندیوں پر تھے جہاں سے وہ صلیبیوں پر تیروں کا می برسا رہے تھے۔ سلطان ایوبی کی کیفیت یہ تھی کہ کبھی اوپر جاتا اور کبھی نیچے آتا، اور اس کے سبا رفتار قاصد پیغام لا اور لے جا رہے تھے۔ صلیبی نائٹوں کو زیرہ بختر جلا رہی تھی۔ ان کے گھوڑے پیاسے تھے۔ پانی سامنے نظر آ رہا تھا جو پیاس کو بڑھا رہا تھا۔ صلیبیوں نے کمک منگوا کر ایک جوابی حملہ کیا جو ان کی آخری امید تھی۔ جہاں انہوں نے حملہ کیا وہاں کی کمان تقی الدین کے ہاتھ تھی۔ اس نے حملہ روکنے کے لیے اپنے دستوں کو نیم دائرے کی شکل میں کر دیا۔ دشمن سیدھا اور سرپٹ آیا۔ تقی الدین نے نیم دائرے کے سرے بند کر دیے اور صلیبی گھیرے میں آ گئے۔ مسلمان سواروں نے انہیں کاٹ اور کچل ڈالا۔ اب جنگ کی یہ صورت تھی کہ صلیبی حطین کے میدان میں دفاعی جنگ لڑ رہے تھے۔ حطین سے دور ان کا اگر کوئی دستہ رہ گیا تھا تو اسے مسلمانوں نے وہیں بیکار کر دیا جہاں وہ تھا۔ یہ پہلا اور آخری موقع تھا کہ اقرا کا پادری صلیب الصلبوت کے ساتھ میدان جنگ میں موجود تھا، یعنی جس صلیب پر صلیبیوں نے اسلام کو ختم کرنے کے حلف اٹھائے تھے وہ صلیب میدان جنگ میں لائی گئی تھی، مگر صلیبی بادشاہوں نے پیٹھ دکھانی شروع کر دی۔ گائی آف لوزینان اپنے 2 ساتھیوں کے ساتھ بھاگ رہا تھا کہ اسے مسلمان سواروں نے دیکھ لیا اور انہیں زندہ پکڑ لیا۔ اقرا کا پادری مارا گیا اور صلیب اعظم مسلمانوں کے قبضے میں آ گئی۔ مشہور مورخوں نے اس صلیب کے متعلق کچھ نہیں لکھا۔ اس دور کی تحریروں سے پتہ چلتا ہے کہ بیت المقدس کی فتح کے بعد سلطان ایوبی نے صلیب وہاں کے عیسائیوں کو احترام سے لوٹا دی تھی۔ شام تک جنگ حطین کا فیصلہ ہو چکا تھا۔ صلیبیوں کے خلاف جانی نقصان کا کوئی شمار نہ تھا۔ باقی فوج نے ہتھیار ڈال دیے۔ سلطان ایوبی کے سامنے جو قیدی لائے گئے ان میں ریمانڈ کے سوا باقی 6 اتحادی تھے، اور ان میں کرک کا شہزادہ ارناد بھی تھا جسے اپنے ہاتھوں قتل کرنے کی قسم سلطان ایوبی نے کھائی تھی۔ مورخ لکھتے ہیں اور اس کا تفصیلی ذکر قاضی بہاؤالدین شداد نے کیا ہے کہ سلطان ایوبی نے صلیبی بادشاہ جعفر کو شربت پیش کیا۔ جعفر نے آدھا شربت پی کر گلاس ارناد کو دے دیا۔ ارناد شربت پینے لگا تو سلطان ایوبی نے اپنے ترجمان سے گرج کر کہا، اسے یعنی ارناد سے کہو کہ اسے میں نے نہیں، اپنے بادشاہ نے شربت دیا ہے۔ عربی میزبان صرف اس دشمن کو شربت پیش کرتے ہیں جس کی وہ جان بخشی کر دیتے ہیں۔ میں نے ارناد کو شربت پیش نہیں کیا۔ بہاؤالدین شداد لکھتا ہے کہ سلطان ایوبی کی آنکھوں سے جیسے شعلے نکل رہے تھے۔ سلطان نے ملازموں سے کہا کہ ان سب کو کھانے پر بٹھاؤ۔ جب سب کھانے والے خیمے میں جا کر کھانا کھا چکے تو سلطان نے پھر جعفر اور ارناد کو اپنے خیمے میں بلایا۔ اس نے ارناد سے کہا کہ تم ہمیشہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کرتے رہے ہو، تمہاری نجات اسی میں ہے کہ اسلام قبول کر لو۔ ارناد نے انکار کر دیا۔ سلطان ایوبی کو یہی توقع تھی۔ اس نے بڑی تیزی سے تلوار نکالی اور ایک ہی وار سے ارناد کا ایک بازو جسم سے الگ کر دیا اور چلا کر کہا، مردود، تو نے میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کی، اگر یہ گالیاں مجھے دیتا تو آج زندہ ہوتا۔ مورخ لکھتے ہیں کہ سلطان ایوبی کے خیمے میں اس کے جو 2-3 سالار تھے انہوں نے تلواروں سے ارناد کو ختم کر دیا۔ سلطان نے نفرت کے لہجے میں حکم دیا، اس ناپاک لاش کو باہر پھینک دو۔ قاضی بہاؤالدین شداد لکھتا ہے، سلطان ایوبی نے اس کی لاش خیمے سے باہر اور اس کی روح جہنم کے اندر پھینک دی۔ بادشاہ جعفر نے اپنے اتحادی کا یہ انجام دیکھا تو اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگی
وہ سمجھ گیا کہ اب اس کی باری ہے۔ سلطان ایوبی نے اسے دیکھا تو آگے بڑھ کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا اور تحمل سے کہا، بادشاہ بادشاہوں کو قتل نہیں کیا کرتے، لیکن اس کے گناہ ایسے تھے کہ مجھے اسے اپنے ہاتھوں قتل کرنے کی قسم کھانی پڑی۔ آپ نہ ڈریں۔ قیدی بادشاہوں کو قیدیوں کے خیموں میں بھیج دیا گیا اور سلطان ایوبی سجدے میں گر پڑا۔ کرک کے محل میں رات خاموش تھی۔ وہاں ارنات بھی نہیں تھا اور اس کے جرنیل اور درباری بھی نہیں تھے۔ وہاں اس کے حرم کی عورتیں تھی، کلثوم تھی اور ان کے نوکر اور نوکرانیاں تھی، اور قلعے میں مختصر سی فوج تھی۔ وہاں ابھی ارنات کی موت کی اطلاع نہیں پہنچی تھی۔ رات کا پہلا پہر گزر چکا تھا۔ اس وقت تک کلثوم سو جاتی تھی۔ ایک عورت دبے پاؤں کلثوم کی خوابگاہ میں داخل ہوئی۔ اس کے ہاتھ میں خنجر تھا۔ وہ کلثوم کے پلنگ تک پہنچی۔ کمرے میں کوئی روشنی نہیں تھی۔ عورت نے خنجر والا ہاتھ بلند کیا اور پوری طاقت سے خنجر کا وار کیا، لیکن اس سے کوئی چیخ سنائی نہ دی۔ خنجر پلنگ میں اتر گیا تھا۔ اس نے بستر پر ہاتھ پھیرا، وہاں کلثوم نہیں تھی۔ عورت یہ سمجھ کر کہ کلثوم کہیں نکل گئی ہوگی، پلنگ کے ساتھ چھپ کر بیٹھ گئی۔ ذرا سی دیر بعد کمرے میں دبے پاؤں کسی کی آہٹ سنائی دی جو پلنگ تک گئی۔ عورت نے اٹھ کر اس پر خنجر کا وار کیا۔ فوراً بعد اس کے اپنے پیٹ میں خنجر اتر گیا۔ پھر دونوں طرف سے خنجروں کے وار ہوئے۔ دونوں باہر کو دوڑی اور باہر جا کر گر پڑی۔ حرم کی دوسری عورتوں نے دیکھا کہ ان میں کلثوم نہیں تھی۔ یہ دونوں حرم کی عورتیں تھیں جو کلثوم کو قتل کرنے گئی تھی۔ اس روز دونوں نے اس کے قتل کا منصوبہ بنایا تھا، مگر یہ غلط فہمی رہی کہ قتل کرنے کون جائے گی۔ اندھیرے کمرے میں دونوں نے ایک دوسرے کو کلثوم سمجھا۔ اس وقت کلثوم محل سے ہی نہیں، کرک سے نکل گئی تھی۔ اس روز بکر بن محمد کو اپنے جاسوس ساتھیوں کے ذریعے اطلاع ملی تھی کہ حطین میں صلیبیوں کو بہت بری شکست ہو رہی ہے۔ کرک کے جاسوسوں نے ہی بکر کو مشورہ دیا تھا کہ وہ کلثوم کو لے کر نکل جائے۔ کلثوم کے لیے رات قلعے کا دروازہ کھلوانا مشکل نہیں تھا۔ سب جانتے تھے کہ یہ شہزادہ ارنات کی چہیتی ہے۔ بکر بن محمد سیبل کے روپ میں اس کے ساتھ اور اسے شاہی بگھی میں لے جا رہا تھا۔ حرم کی کوئی عورت کلثوم کو جاتے نہیں دیکھ سکی تھی۔ شہر سے دور جا کر انہیں وہ دو گھوڑے مل گئے جو جاسوسوں کے انتظام کے تحت وہاں انتظار میں کھڑے تھے۔ بھگی وہیں چھوڑ دی گئی تھی۔ کلثوم اور بکر گھوڑوں پر سوار ہوئے اور غائب ہو گئے۔ دوسرے دن راستے میں انہیں اپنی فوج کے ایک قاصد نے بتایا کہ صلیبیوں کو شکست ہو چکی ہے، ارنات مارا جا چکا ہے اور سلطان ایوبی ابھی حطین اور ناصرہ کے علاقے میں ہے۔ کلثوم سلطان کے پاس جانا چاہتی تھی۔ وہ جھیل گلیلی پہنچ گئے اور جب کلثوم کو سلطان ایوبی کے سامنے لے جایا گیا تو وہ سلطان کے پاؤں پر گر پڑی۔ میری بیٹی، سلطان ایوبی نے اسے اٹھا کر شفقت سے گلے لگایا اور کہا، میری فتح میں تم جیسی جانے کتنی بیٹیوں کا ہاتھ ہے، میں اس کی لاش دیکھنا چاہتی ہوں۔ کلثوم نے کہا، سب کی لاشیں دریا میں پھینک دی گئی ہیں۔ سلطان ایوبی نے کہا، اسے میں نے اپنے ہاتھوں سزا دی ہے، تمہیں کل قاہرہ بھجوا دیا جائے گا۔ مجھے ابھی بہت دور جانا ہے۔ جہاں بھی رہو بیٹی، میرے لیے دعا کرتی رہنا کہ میں آگے ہی آگے دور ہی دور جاتا رہوں اور جہاں شام کو سورج ڈوب جاتا ہے وہاں تک اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام پہنچا دوں۔ حطین کی فتح اس لیے بہت اہم تھی کہ اس سے سلطان ایوبی نے ارض فلسطین کا دروازہ توڑ دیا اور اس میں داخل ہو گیا تھا۔ اتنا وسیع علاقہ لے کر اس کے لیے بیت المقدس کی فتح آسان ہو گئی تھی۔ اس نے اس علاقے کو فوجی مستقر بنا لیا اور بیت المقدس کی طرف پیش قدمی کی تیاری اور اسلحہ اور رسد ذخیرہ کرنے لگا۔ داستان ایمان فروشوں کی اگلی قسط آپ لوگ ہماری نیکسٹ ویڈیو میں ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ مزید حقیقی اور تاریخی واقعات کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔